औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सुन रहे हैं तुलुए इश्क इज़्दिवाजी ज़िंदगी के सुनहरी उसूल, नौजवानों के रहबरे मुअज़्ज़म की रहनुमाई पर मबनी एक कीमती किताब, जिसे जमा और तरतीब दिया है हुज्जतुल इस्लाम जवाद अली अकबरी ने। आइए मोहब्बत और सुकून से भरपूर इज़्दिवाजी ज़िंदगी के सफ़र का आगाज़ करते हैं। इस किताब के पार्ट 1 के लिए आप प्लेलिस्ट बनामे तुलुए इश्क में जाकर मुलाहिज़ा कर सकते हैं। चलते हैं अपने दूसरे हिस्से की तरफ। अच्छे घराने की खूबियाँ। एक अच्छा घराना यानी एक दूसरे की निस्बत अच्छे, मेहरबान, पुरखुलूस जज्बातों एहसासात के मालिक और एक दूसरे से इश्क व मोहब्बत करने वाले मियाँ बीवी जो कि एक दूसरे की जिस्मानी रूहानी हालत को मलहूज़ खातिर रखते हुए ज़रूरत के मुताबिक एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे की फ़आलियत, कामकाज, ज़रूरतों को अहमियत दें और एक दूसरे के आराम व सुकून और बेहतरी व भलाई को मद्देनज़र रखें। ये सब पहले दर्जे पर है। माहिरीन नफ्सियात इस बात के कायल हैं और हमारी अहादीस और रिवायात भी इस मतलब पर ताकीद करती है कि घर में वालिदैन का अपनी औलाद से हमदर्दी, मोहब्बत, शफ़क़त, मेहरबानी, प्यार से पेश आना बच्चों की तरबियत और उनकी नशोनुमा में बहुत ज़्यादा मौसर है। वालिदैन का खुश्क रवैया बच्चों से मेहरबानी, हमदर्दी, प्यार और मोहब्बत को सल्ब कर लेगा और वो बच्चे सख्त मिजाज, नाक़िस और नाहमवार तबीयत के मालिक होंगे। दूसरे दर्जे पर उस घराने में परवरिश पाने वाली औलाद है कि जिसकी तरबियत के लिए वो एहसास ज़िम्मेदारी करें और मादी और मानवी लिहाज से उन्हें सही और सालिम परवरिश का माहौल फराहम करें। उनकी ख्वाहिश ये होनी चाहिए कि उनके बच्चे मादी और मानवी लिहाज से सलामती और बेहतरी तक पहुँचें। उन्हें बेहतरीन तालीम व तरबियत दें, उन्हें मुअद्दब बनाएं, अच्छे तरीक़ों से अपनी औलाद को बुरे कामों की तरफ कदम बढ़ाने से रोकें, बेहतरीन सिफ़ात से उनकी रूह को मुज़य्यन करें। एक ऐसा घर दरअसल एक मुल्क में होने वाली तमाम हकीकी इस्लाहात की बुनियाद फराहम कर सकता है। चूँकि ऐसे घरानों में अच्छे इंसान ही अच्छी तरबियत पाते हैं और बेहतरीन सिफ़ात के मालिक होते हैं। जब कोई माशरा शुजाअत, अक़ली इस्तक़लाल, फ़िक्री आज़ादी, एहसास ज़िम्मेदारी, प्यार व मोहब्बत, जुर्रत व बहादुरी, वक्त पर सही फ़ैसला करने की सलाहियत, दूसरों की खैर ख़ाही और अपनी ख़ानदानी पाकीज़गी और नजाबत के साथ परवरिश पाने वाले लोगों का हामिल होगा तो वो कभी बदबख्ती और रूसियाई की शक्ल नहीं देखेगा। अच्छी ख़ानदानी निज़ाम में सक़ाफ़त की मुंतक़ली की आसानी। एक माशरे में उसकी तहज़ीब व तमद्दुन, सक़ाफ़त के उसूलों की हिफाजत और आइंदा आने वाली नस्लों तक उनकी मुंतक़ली अच्छे घराने या बेहतरीन ख़ानदानी निज़ाम की बरकत ही से अंजाम पाती है। रिश्ते इज़्दिवाज में नौजवान लड़के लड़की के मुंसलिक होने का सबसे बेहतरीन फ़ायदा घर बसाना है। इसका सबब भी यही है कि अगर एक माशरा अच्छे घरानों, ख़ानदानी अफराद और बेहतरीन निज़ाम तरबियत पर मुश्तमिल हो तो वो बेहतरीन माशरा कहलाए जाने का मुस्तहिक है और वो अपनी तारीख़ी, सक़ाफ़ती ख़ज़ानों और विरसे को बख़ूबी अहसन अगली नस्लों तक मुंतक़िल करेगा। ऐसे माशरे में बच्चे भी सही तरबियत पाएंगे, चुनांचा वो ममालिक और माशरे के जिनमें ख़ानदानी निज़ाम मुश्किलात का शिकार होता है वहाँ सक़ाफ़ती और इख़लाक़ी मसाइल पेश आते हैं। अगर मौजूदा नस्ल इस बात की ख्वाहिशमंद है कि वो अपने ज़ाती, फ़िक्री, इर्तक़ाई तजुर्बात और नताइज को आने वाली नस्लों को मुंतक़िल करे, एक माशरा अपने माज़ी और तारीख़ से सही माना में फ़ायदा हासिल करे तो ये सिर्फ़ अच्छे घरानों या अच्छे ख़ानदानी निज़ाम ज़िंदगी के ज़रिए ही मुमकिन है। घर की अच्छी फ़िज़ा में इस माशरे की सक़ाफ़ती और तारीख़ी बुनियादों पर एक इंसान अपने तशख़्ख़ुस को पाता है और अपनी शख्सियत की तामीर करता है। ये वालिदैन ही हैं कि जो गैर मुस्तक़ीम तौर पर बग़ैर किसी जबर और बनावट के फ़ितरी और तबी तौर पर अपनी फ़िक्री मतालिब, अमल, मालूमात, अक़ाइद और तमाम मुक़द्दस उमूर को आने वाली नस्लों तक मुंतक़िल करते हैं। खुशहाल घराना और मुतमईन अफराद। इस्लाम घराने पर मुकम्मल तवज्जो देता है। घराने पर उसकी नज़र ख़ास अलख़ास एहतमाम के साथ जमी होती है, जिसकी वजह से ख़ानदानी निज़ाम या घराने को इंसानी हयात में मरकज़ियत हासिल है। इसीलिए उसकी बुनियादों को कमज़ोर या खोखला करने को बदतरीन फ़ेल करार दिया गया है। इस्लाम में घराने का मफ़हूम यानी एक छत के नीचे दो इंसानों की सकून,
دو مختلف مزاجوں کا بہترین اور تصوراتی روحانی ماحول میں ایک دوسرے کا جیون ساتھی بننا، دو انسانوں کی انس و الفت کی قرارگاہ، ایک انسان کے ذریعے دوسرے انسان کے کمال اور معنوی ترقی کا مرکز، یعنی وہ جگہ کہ جہاں انسان پاکیزگی حاصل کرے، اسے روحانی سکون نصیب ہو، یہ ہے اسلام کی نگاہ میں خوشحال گھرانہ، اور اس لیے اسلام میں اس مرکز گھرانے کو اس قدر اہمیت دیتا ہے۔ قرآن کے بیان کے مطابق اسلام نے مرد اور عورت کی تخلیق، ان کے ایک ساتھ زندگی گزارنے، ایک دوسرے کا شریک حیات بننے کو میاں بیوی کے لیے ایک دوسرے کے لیے آرام و سکون کا باعث قرار دیا ہے۔ قرآن میں ارشاد خداوندی ہے سورہ اعراف آیت نمبر 189 میں کہ جہاں تک مجھے یاد ہے قرآن میں 2 مرتبہ سکون کی تعبیر آئی ہے۔ خداوند عالم نے انسانی جوڑے کو اس کی جنس یعنی انسانیت سے ہی قرار دیا، یعنی عورت کا جوڑا مرد اور مرد کا جوڑا عورت کو قرار دیا ہے، تاکہ انسان خواہ مرد ہو یا عورت اپنے میاں یا بیوی سے آرام و سکون حاصل کرے۔ یہ آرام و سکون دراصل باطنی اضطراب کی زندگی کے پرتلاطم دریا سے نجات اور سکون پانے سے عبارت ہے۔ زندگی ایک قسم کا میدان جنگ ہے، انسان اس میں ہمیشہ ایک قسم کے اضطراب اور پریشانی میں مبتلا رہتا ہے، لہٰذا یہ سکون بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اگر یہ آرام اور سکون انسان کو صحیح طور پر حاصل ہو تو اس کی زندگی سعادت اور خوشبختی کو پالے گی، میاں بیوی دونوں خوشبخت ہو جائیں گے، اور اس گھر میں پیدا ہونے والے بچے بھی بغیر کسی نفسیاتی دباؤ الجھن کے پرورش پائیں گے۔ خوشبختی ان کے قدم چومے گی، نہ صرف میاں بیوی کے باہمی تعاون، اچھے اخلاق و کردار اور پرسکون ماحول سے اس گھرانے کے ہر فرد کے لیے سعادت اور خوشبختی کی زمین ہموار ہو جائے گی۔ زندگی کی کڑی دھوپ میں ایک ٹھنڈی چھاؤں، جب میاں بیوی دن کے اختتام پر یا درمیان میں ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں تو دونوں ایک دوسرے سے یہی امید رکھتے ہیں کہ انہوں نے گھر کے ماحول کو خوش رکھنے، اسے زندہ بنانے، تھکاوٹ اور ذہنی الجھنوں کو دور کر کے اسے زندگی گزارنے کے قابل بنانے میں اپنا اپنا کردار مؤثر طریقے سے ادا کیا ہوگا۔ ان کی ایک دوسرے سے توقع بالکل بجا ہے۔ اگر آپ بھی یہ کام کر سکیں تو حتماً انجام دیں، کیونکہ اس سے زندگی شیریں اور میٹھی ہوتی ہے۔ انسان کی زندگی میں مختلف ناگزیر حالات، واقعات کی وجہ سے طوفان اٹھتے ہیں، جس میں وہ ایک مضبوط پناہ گاہ کا متلاشی ہوتا ہے۔ میاں بیوی کا جوڑا اس طوفان میں ایک دوسرے کی پناہ لیتا ہے۔ عورت اپنے شوہر کے مضبوط بازوؤں کا سہارا لے کر اپنے محفوظ ہونے کا احساس کرتی ہے، اور مرد اپنی بیوی کی چاہت اور فداکاری کی ٹھنڈی چھاؤں میں سکھ کا سانس لیتا ہے۔ مرد اپنی مردانہ کشمکش والی زندگی میں ایک ٹھنڈی چھاؤں کا ضرورت مند ہے، تاکہ وہاں کی گھنی چھاؤں میں تازہ دم ہو کر دوبارہ اپنا سفر شروع کرے۔ یہ ٹھنڈی چھاؤں اسے کب کہاں نصیب ہوگی؟ اس وقت کہ جب وہ اپنے گھر کے عشق و الفت، مہربانی، محبت سے سرشار فضا میں قدم رکھے گا، جب وہ اپنی شریک حیات کے تبسم کو دیکھے گا کہ جو ہمیشہ اس سے عشق و محبت کرتی ہے، زندگی کے ہر اچھے برے وقت میں اس کے ساتھ ساتھ رہتی ہے، زندگی کے ہر مشکل لمحے میں اس کے حوصلوں میں پختگی عطا کرتی ہے اور اسے ایک جان دو قالب ہونے کا احساس دلاتی ہے۔ یہ ہے زندگی کی ٹھنڈی چھاؤں۔ بیوی بھی اپنے روزمرہ کی ہزاروں جھمیلوں والی زنانہ زندگی میں صبح ناشتے کی تیاری، بچوں کو اسکول کے لیے تیار کرانا، گھر کو سمیٹنا، صفائی، دوپہر کے کھانے کی تیاری، بچوں کے اسکول سے آمد، دوپہر کا کھانا کھلانا، سلانا، نماز، شام کی چائے، شوہر کی آمد، رات کے کھانے کی فکر، اس طرح کی دیگر دسیوں مشکلات اور مسائل کا سامنا کرتی ہے، خواہ وہ گھر سے باہر کام میں مصروف ہو اور مختلف قسم کی اجتماعی سیاسی فعالیت کو انجام دے رہی ہو، یا پھر گھر کی چار دیواری میں گھریلو کام کاج میں عرق جبی بہا رہی ہو کہ اس کے خاندان خانہ کام کی زحمت و سختی اور اہمیت گھر سے باہر اس کی فعالیت سے کسی بھی طرح کم نہیں ہے۔ ایک صنف نسواں اپنی لطیف ظریف روح کے ساتھ کہ جب ان مشکلات کا سامنا کرتی ہے، اسے پہلے سے زیادہ آرام، سکون اور ایک مطمئن شخص پر اعتماد اور تکیہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایسا شخص کون ہے؟ وہ اس کے وفادار شوہر کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے؟ انسان مشین تو نہیں ہے، کوئی گاڑی یا مشین تو نہیں ہے۔ انسان روح اور جسم سے مرکب ہے۔
وہ معنویت کا طالب ہے، وہ ہمدردی، مہربانی، اثار، فداکاری کے جذبات و احساسات کا نام ہے۔ وہ زندگی کی کڑی دھوپ میں آرام اور سکون کا متلاشی ہے۔ آرام و سکون صرف گھر کی فضا میں ہی اسے میسر آ سکتا ہے۔ گھر کے ماحول کو آرام دہ ماحول ہونا چاہیے۔ میاں بیوی میں ایک دوسرے کے لیے موجود ہمدردی، ایثار و محبت کے یہ احساسات ان کے اندرونی سکون میں ان کے مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ اس آرام اور سکون کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ انسان اپنے کام کاج کو متوقف اور فعالیت کو ترک کر دے۔ کام کاج اور فعالیت بہت اچھی اور ضروری ہے۔ اس آرام اور سکون کا تعلق دراصل زندگی کی مشکلات اور مسائل سے ہے۔ انسان کبھی کبھی اپنی زندگی میں پریشان ہو جاتا ہے، اس کی بیوی اس کو سکون دیتی ہے۔ مرد اپنے مضبوط بازوؤں سے بیوی کے وجود کو سنبھالتا، اسے سہارا دیتا ہے تاکہ اس کو آرام ملے۔ یہ سب اسی صورت میں ممکن ہے جب گھر کی فضا اور ماحول آپس کی چپقلش، لڑائی جھگڑوں، باہمی نا اتفاقی اور مشکلات کا شکار نہ ہو۔ اچھے گھر کا پرسکون ماحول ہر انسان کو، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، اپنی پوری زندگی میں شب و روز مختلف پریشانیوں اور مشکلات کا سامنا رہتا ہے۔ غیر متوقع حالات، واقعات سے اس کی زندگی اضطراب کا شکار رہتی ہے۔ یہ حادثات اور واقعات انسان کو اعصابی طور پر کمزور، خستہ تن اور اس کی روح کو بوجھل اور طبیعت و مزاج کو چڑچڑا بنا دیتے ہیں۔ ایسی حالت میں جب انسان ایک گھر کی خوشگوار فضا میں قدم رکھتا ہے، اس کا روح افزا ماحول، سکون عطا کرنے والی نسیم اسے توانائی بخشتی ہے اور اسے ایک نئے دن اور رات خدمت و فعالیت انجام دینے کے لیے آمادہ اور تیار کرتی ہے۔ اسی لیے خاندانی نظام زندگی یا پھر گھرانہ انسانی حیات کی تنظیم میں بہت کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ البتہ یہ بات پیش نظر رہے کہ گھر کو صحیح روش اور اچھے طریقے سے چلانا چاہیے۔ ایک پرسکون گھرانے سے میاں بیوی کو حاصل ہونے والے فائدے گھر کی چار دیواری سے باہر ان کے دیگر فوائد کے اعداد و شمار کو زیادہ کرتے ہیں، انہیں قدر و قیمت، کیفیت عطا کرتے ہیں۔ رشتہ ازدواج کے بندھن میں ایک دوسرے کا جیون ساتھی بننا، گھر بسانا میاں بیوی کے لیے زندگی کا بہترین ہدیہ ہے۔ یہ روحانی آرام، سکون، زندگی کی مشترکہ جدوجہد کے لیے ایک دوسرے کو دلگرمی دینے، اپنے لیے نزدیک ترین غمخوار ڈھونڈنے اور ایک دوسرے کی ڈھارس باندھنے کا ایک وسیلہ ہے کہ جو انسان کی پوری زندگی کے لیے بہت ضروری ہے۔ گھریلو فضا میں خود کو تازہ دم کرنے کی فرصت۔ ایک گھر میں رہنے والے میاں بیوی کو ایک دوسرے کی زندگی میں شریک اور معاون ہیں۔ گھر کے پرفضا ماحول میں ایک دوسرے کی خستگی، تھکاوٹ، اکتانے والی یکسانیت کو دور کر کے کھوئی ہوئی جسمانی اور ذہنی قوتوں کو بحال اور اپنی ہمت کو تازہ دم کر کے خود کو زندگی کی بقیہ راہ کو طے کرنے کے لیے آمادہ کر سکتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ زندگی ایک میدان جنگ ہے۔ پوری زندگی عبارت ہے ایک بڑی مدت والی جنگ سے، فطری اور طبیعی عوامل سے جنگ، اجتماعی موانع سے جنگ، انسان کی اپنی اندرونی دنیا سے جنگ، کسی سے جہاد نفس کہا گیا ہے۔ لہٰذا انسان ہر وقت حالت جنگ میں ہے۔ انسان کا بدن بھی ہر وقت جنگ میں ہے اور وہ ہمیشہ مضر عوامل سے لڑائی میں مصروف عمل ہے، اور جب تک بدن میں اس لڑائی کی قدرت اور قوت مدافعت موجود ہے، آپ کا جسم صحیح سالم ہے۔ ضروری بات یہ ہے کہ انسان میں یہ مبارزہ جنگ درست سمت میں اپنی صحیح، منطقی، اچھی روش و طریقے اور صحیح عوامل کے ساتھ انجام پانی چاہیے۔ زندگی کی اس جنگ میں کبھی استراحت و آرام لازمی ہوتا ہے۔ زندگی ایک سفر اور مسلسل حرکت کا نام ہے۔ اس طولانی سفر میں انسان کی استراحت گاہ اس کا گھر ہے۔ گھر بسانا، گھر آباد کرنا ایک قرارداد اور ایک معاہدہ ہے۔ یہ کوئی ایسا معمولی کام نہیں ہے کہ دو چیزوں کو آپس میں ملا دیں اور انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دیں، نہیں۔ یہ ایک ایسا معاہدہ ہے کہ جو سب کے لیے مورد اطمینان ہے اور تمام افراد کے لیے قابل اعتماد عہد و پیمان ہے۔ اس کی بقا اسی صورت میں ممکن ہے کہ معاہدے پر دستخط کرنے والے دونوں افراد، ان کا معاشرہ اور قانون اس کا احترام کرے، لیکن اگر اس سے بے اعتنائی برتی جائے تو یہ معاہدہ باقی نہیں رہے گا۔ خاندانی نظام زندگی میں
جنسی خواہش کی اہمیت۔ اسلام نے انسان کی جنسی خواہش کو گھرانے کی تشکیل کی بنیاد قرار دیا، یعنی اسے ایک اچھے گھرانے کے استحکام کا وسیلہ بنایا۔ اسی بات کو اس طرح بھی بیان کیا جا سکتا ہے کہ جب میاں بیوی دونوں پاک دامن، عفیف، دیندار، خدا سے ڈرنے والے، اسلام کے دستور کے مطابق اپنی شہوت و جنسی خواہشات میں گناہوں سے دوری اختیار کرنے والے ہوں، تو اس وقت میاں بیوی کی ایک دوسرے کے لیے ضرورت زیادہ بڑھ جائے گی۔ جب وہ ایک دوسرے کی زیادہ ضرورت محسوس کریں گے تو اس خاندان کی بنیادیں کہ جو میاں بیوی ہیں پہلے سے اور زیادہ مستحکم ہو جائیں گی۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ خاندان کی اس بنیاد اور اساس کو ختم نہ ہونے دے۔ اسلام کی خواہش ہے کہ انسان اپنے گھرانے سے باہر کہیں اور اپنی جنسی خواہش کی سیرابی کا انتظام نہ کرے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنے گھر والوں کی نسبت بے اعتنا، لاابالی، بے مندہ بار ہو جائے۔ اسی لیے اسلام اس انحرافات کا راستہ روکتا ہے۔ اپنے گھر کو آباد کرنے، اس کی حفاظت کے لیے اسلامی احکام کا خیال رکھنا ضروری ہے تاکہ گھر ہمیشہ آباد اور خوشحال رہے۔ لہٰذا آپ دیندار گھرانوں میں کہ جہاں میاں بیوی اسلامی احکامات کا خیال رکھتے ہیں، دیکھیں گے کہ وہ سالہ سال مل جل کر زندگی بسر کرتے ہیں اور ان کی محبت ایک دوسرے کے لیے ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ ہر گزرنے والا دن ان کی چاہت میں اضافہ کرتا ہے۔ ایک دوسرے سے جدائی اور فراق کا تصور بھی دونوں کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ ان کے دل ایک دوسرے کی محبت سے سرشار ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے وہ محبت و چاہت کہ جو کسی خاندان کو دوام بخشتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اسلام نے ان تمام چیزوں کو اہمیت دی۔ اگر اسلام کے بتائے ہوئے طریقے اور روش پر عمل کیا جائے تو ہمارا خاندانی نظام پہلے سے زیادہ مستحکم ہو جائے گا، جس طرح گزشتہ زمانے میں طاغوتی دور حکومت میں جب لوگوں کا ایمان سالم اور محفوظ تھا، ہمارے گھرانے اور خاندانی نظام مستحکم اور مضبوط تھے۔ اس ماحول میں میاں بیوی ایک دوسرے سے پیار کرنے والے تھے، پرسکون ماحول میں اپنی اولاد کی تربیت کرتے تھے۔ آج بھی یہی صورتحال ہے۔ وہ گھرانے اور خاندان کے جو اسلامی احکامات اور آداب کا خیال رکھتے ہیں، وہ غالباً دوسروں کی بنسبت مضبوط، مستحکم اور بہتر گھرانے ہوتے ہیں، اور وہ اپنے بچوں کو پرسکون ماحول فراہم کرتے ہیں۔ گھر کی حفاظت میں میاں بیوی کا کردار۔ زندگی کے اس نئے سفر کا آغاز کرنے والے لڑکے اور لڑکیوں کو چاہیے کہ اپنے اس عہد و پیمان کی حفاظت کریں۔ ان میں سے کسی ایک کی بھی یہ ذمہ داری نہیں کہ اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی کوئی بھی کام انجام دے تو دوسرا اسے برداشت کرے، نہیں، بلکہ دونوں کو چاہیے ایک دوسرے کی مدد کریں تاکہ وہ کام انجام پائے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس مشترکہ زندگی میں شوہر کی زیادہ ذمہ داری ہے یا بیوی کے حصے کا کام زیادہ ہے، نہیں، بلکہ گھر کی بنیاد دو انسانوں کے اس اجتماع کی کہ جس کی تعداد میں بتدریج اضافہ ہوگا، حفاظت کرنا دونوں کی ذمہ داری ہے۔ آپ کو چاہیے گھر کے ماحول کو افسردہ، خراب، حد سے زیادہ جذباتی، اس کی بنیادوں کو متزلزل کرنے والی تمام چیزوں سے اجتناب کریں۔ میاں بیوی دونوں کو چاہیے کہ اپنے تمام کاموں کی بنیاد مشترکہ جدوجہد، تعاون اور ایک دوسرے کا ساتھ دینا قرار دیں۔ ایک اچھے گھرانے کی تمام خیر و برکت میاں بیوی کے کردار و عمل سے وابستہ ہوتی ہے کہ جو آخر کار انہی کے بچوں کو نصیب ہوگی۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس میں کسی ایک کا عمل کافی سمجھا جائے اور دوسرا ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھا رہے یا خاموش رہے۔ خدا نخواستہ اگر گھر کا ماحول ایک دوسرے کی نسبت عدم محبت، عدم اطمینان، خلوص و فداکاری کے فقدان سے خراب ہو جائے تو گلستان حیات میں لگنے والی آگ کا دھواں میاں اور بیوی دونوں کی آنکھوں میں جائے گا۔ اپنے گھر کی بنیادوں کی حفاظت کی سب سے بڑی ذمہ داری خود میاں بیوی پر عائد ہوتی ہے۔ درگزشت باہمی مدد، تعاون، مہربانی، اپنے اخلاق و محبت سے کہ ان میں سب سے زیادہ مؤثر محبت کا عنصر ہے، دونوں اس عمارت کو ہمیشہ کے لیے قائم، شاد و آباد رکھ سکتے ہیں۔ اسلامی معاشرے میں اچھے خاندان کی صفات۔ اسلامی معاشرے میں میاں بیوی زندگی کے سفر میں ایک ساتھ ایک دوسرے سے متعلق، ایک دوسرے کی نسبت ذمہ دار، اپنی اولاد کی تربیت اور اپنے گھرانے کی حفاظت کے لیے مسئول اور جوابدہ تصور کیے جاتے ہیں۔ آپ ملاحظہ کیجئے کہ اسلام میں گھرانے اور خاندان کی اہمیت کتنی زیادہ ہے۔ اسلامی ماحول میں خاندان کی بنیادیں اتنی مضبوط اور مستحکم ہیں
کہ کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ہی گھر میں دو نسلیں زندگی گزار رہی ہیں، دادا، باپ اور بیٹا یعنی کہ پوتا وہاں مل کر ایک جگہ زندگی گزارتے ہیں۔ کتنی قیمتی بات ہے، نہ ان کے دل ایک دوسرے سے بھرتے ہیں، نہ یہ ایک دوسرے کی نسبت بدگمان بدبین ہوتے ہیں، بلکہ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ اسلامی معاشرے میں یعنی دیندار اور مذہبی فضا میں ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ وہ آدمی ایک طویل عرصے تک باہم زندگی بسر کرتے ہیں، ایک دوسرے سے بالکل نہیں اکتاتے، بلکہ ایک دوسرے کے لیے ان کی محبت خلوص زیادہ ہو جاتا ہے، ایک دوسرے کے لیے ان کی الفت انس چاہت میں اس وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ یہ سب آثار دینداری، مذہبی ہونے اور خداوند عالم کے بتائے ہوئے احکام اور آداب اسلامی کی رعایت کرنے کا ہی نتیجہ ہے۔ اسلام اور اسلامی ثقافت و تمدن میں خاندان کو دوام حاصل ہے۔ گھر میں دادا دادی اور ماں باپ سبھی تو موجود ہیں کہ جو اپنے پوتے پوتیوں کو اپنے ہاتھوں پر جوان کرتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں کہ جو آداب اور رسوم کو آنے والی نسلوں تک منتقل کرتے ہیں۔ پچھلی نسل اپنی تاریخی اور ثقافتی ورثے آنے والی نسل کے ہاتھوں میں بحفاظت تھماتی ہے، اور ایسے ماحول میں ایک دوسرے سے کٹ کر رہنا، تنہائی، عزلت نشینی اختیار کرنا، مہربانی اور محبت سے عاری سلوک روا رکھنے کے تمام دروازے اس گھر کے تمام افراد کے لیے بند ہیں۔ تیسری بات، مغرب میں عشق کا غروب اور ہمدردی اور مہربانی کا فقدان۔ اپنے پاس موجود چیزوں کی قدر شناسی، سپاس گزاری کی حس کی تقویت کے لیے ایک درمیانی راستہ موجود ہے، وہ ان لوگوں کو بغور دیکھنا اور مشاہدہ کرنا کہ جو ان چیزوں سے یکسر محروم ہیں یا پھر کم بہرہ مند ہیں۔ اپنے پاس موجود اس نعمت عظمیٰ کے شکرانے کے لیے کتنا ہی بہتر ہو کہ ہم ان معاشروں پہ نگاہ ڈالیں کہ جنہوں نے خداوند عالم کی اس بڑی اور عظیم نعمت کو ہر ایرے غیرے کی باتیں سننے، دل کے فریب کھانے سے گوا دیا، اور آج اس گناہ کبیرہ کے عذاب کا تازیانہ ان کے مایوس اور افسردہ چہروں پر مارا جا رہا ہے۔ جی ہاں، ہم مغرب کی بات کر رہے ہیں، یعنی وہ تاریک سرزمین کہ جس کے باسیوں کے آسمان زندگی سے خورشید عشق کب کا رخت سفر باندھ چکا ہے۔ ان کی ترستی ہوئی آنکھوں میں مہربانی اور محبت کے ایک ایک قطرے کی تمنا کو بخوبی مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ خاندانی نظام کے شیرازے کا بکھرنا دراصل غضب الہی کا وہ طوفان ہے کہ جس نے اس غربت کدے کے باشندوں سے خوشبختی کو چھین لیا ہے۔ ہم ان کے لیے ہمدردی اور انسان دوستی کے جذبات رکھتے ہیں، کاش ان کے لیے کوئی کام کیا جا سکتا، لیکن بہت دیر ہو چکی ہے۔ اب بہتر ہے کہ ہم اپنی فکر کریں۔ خاندانی حرمت کا پاس نہ رکھنے والوں، اپنی بے لگام شیطانی شہوت کے نیزوں سے اپنی سعادت اور خوشبختی کو زخمی ٹکڑے ٹکڑے کرنے والوں کے حالات سے عبرت لیں۔ وہ ہم سے حسد کرتے ہیں، حاسد کے حسد سے ڈرنا اور خدا کی پناہ طلب کرنی چاہیے۔ وَمَن شَرِّ الْحَاسِدِ إِذَا حَسَدَ، اور میں حاسد کے شر سے اللہ کی پناہ کا طالب ہوں کہ جب وہ حسد کرے۔ مغرب کے ظاہر پر پڑے ہوئے خوبصورت اور دبیز پردوں کو ہٹا کر اس حادثے کی حقیقت تک پہنچنا آسان نہیں۔ اہل مغرب کا کسی بھی واقعے اور حقیقت کو چھپا کر اسے مصنوعی زینت و آرائش دینے، خبروں کو سینسر کرنے اور اپنی تباہ شدہ زندگی کے عوامل اور اسباب کو چھپانے کا ان کا ہنر زبان زدے خاص و عام ہے۔ اس کے لیے نگاہ عمیق، دیدہ روشن کی ضرورت ہے تاکہ اس حادثے کی حقیقت سے پردہ اٹھائے، اور اس کام کے لیے ہمارے ہر دل عزیز رہبر سے زیادہ موزوں اور کون ہے۔ اپنے تشخص سے بے خبر نسل۔ آج کل مغربی ممالک میں جس چیز کا مشاہدہ کیا جا رہا ہے وہ اپنے تشخیص سے بے خبر نسل کی حیرانی اور سرگردانی سے عبارت ہے کہ جہاں ایک ہی شہر میں رہنے والے ماں باپ سال ہا سال اپنی اولاد سے بے خبر ہیں، تو دوسرے شہروں کی بات چھوڑ دیجیے، ایسا ماحول کہ جہاں خاندانوں کا شیرازہ بکھرا ہوا ہے، لوگ تنہا ہیں، یہ ہیں اس معاشرے کی خصوصیات۔ یورپی اور امریکی ممالک میں بے شوہر عورتوں اور بغیر بیوی والے مرد حضرات کے اعداد و شمار بہت زیادہ ہیں کہ جس کا نتیجہ والدین کی شفقت سے محروم، آوارہ اور جرائم کا پیش خیمہ بننے والے بچوں کی صورت میں نکلتا ہے، اور وہاں جرم اور گناہ کی فضا حاکم ہے۔
یہ خبریں کہ جو آپ سنتے ہیں کہ کسی اسکول، روڈ، ریل گاڑی میں ایک لڑکا سامنے آ کر اچانک لوگوں کو قتل کر دیتا ہے، کئی لوگوں کو موت کی گھاٹ اتار دیتا ہے، ایک ایسے یاد اور واقعات نہیں ہے۔ دوسری جانب جرائم انجام دینے والے افراد کے سنوں سال کا گراف بھی نیچے آ رہا ہے۔ پہلے 20 سالہ نوجوان جرائم میں ملوث تھا، لیکن اب 16-17 سال کے لڑکے انہی جرائم کا ارتکاب کر رہے ہیں، بلکہ اب تو امریکہ میں 13-14 سال کے بچے بھی یہ کام انجام دے رہے ہیں، بہت آسانی سے لوگوں کو موت کی گھاٹ اتار دیتے ہیں۔ ایک معاشرہ جب اس منزل پر پہنچ جائے تو گویا اس معاشرے کا شیرازہ بالکل بکھر گیا ہے، اور اس دنیائے مغرب کی سب سے بڑی مشکل خاندانی مسائل اور گھریلو نظام زندگی سے بے توجہی برتنا ہے۔ اہل مغرب نے اپنے خاندانی نظام زندگی کی حفاظت میں ناکام ہو گئے ہیں۔ مغرب میں خاندان یا گھریلو نظام زندگی اجنبیت، بے اعتنائی اور تحقیر و اہانت کا شکار ہے۔ اہل مغرب کی یہی مشکل ان کی تہذیب و تمدن کو دیمک کی مانند آہستہ آہستہ چاٹ کر کھوکھلا کر رہی ہے، اور صنعتی اور علمی پیش رفت کے باوجود مغرب ہلاکت و نابودی کی طرف گامزن ہے۔ عالم بشریت کے لیے مغربی تمدن کا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ اس نے شادی اور خاندان کی تشکیل کو لوگوں کی نگاہوں میں سبک اور ہلکا اور ایک لباس بدلنے کی مانند کر دیا ہے۔ یہ ہے ان کے ہاں میاں بیوی کی زندگی کا تصور۔ وہ ممالک کے جن میں خاندانی نظام زندگی ضائع اور برباد ہو رہا ہے، حقیقت میں ان کی تہذیب و ثقافت کی بنیادیں لرز رہی ہیں، اور آخر کار یہ تباہ اور برباد ہو جائیں گے۔ دنیائے مغرب میں باوجود کہ بہت سی حکومتیں علم و ثروت اور مضبوط سیاست کے لحاظ سے غنی ہیں، لیکن خاندانی نظام زندگی میں وہاں کے باشندوں کی زندگی بہت افسوسناک ہے۔ ہمارے یہ خاندانی اجتماعات اور تقریبات کے جہاں خاندان کے بڑے چھوٹے سب ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، مہربانی، ہمدردی اور محبت نے انہیں تسبیح کے دانوں کی مانند ایک جگہ جمع کیا ہوا ہے۔ یہ ایک دوسرے سے مکمل تعاون کرتے ہیں، ایک دوسرے کی احوال پرسی کرتے ہیں اور دوسروں کو اپنی ذات کا حصہ سمجھتے ہیں، اخوت و بھائی چارگی کے ساتھ رہتے ہیں، باہم شیر و شکر ہو جاتے ہیں۔ یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں بہت عام نوعیت کی ہیں اور رائج، لیکن مغرب میں ان چیزوں کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں۔ کتنی ہی خواتین تنہا زندگی بسر کرتی ہیں۔ اکیلی رہنے والی عورت اپنے خاندان سے دور ایک اپارٹمنٹ میں زندگی بسر کرتی ہے، صبح کام کے لیے نکلتی ہے تو جب بھی تنہا ہوتی ہے، جب رات کو تھکی ہاری گھر لوٹتی ہے تو کوئی نہیں ہوتا کہ جو دن بھر کے اس کے خستہ بدن کی تھکاوٹ اور روح کے بوجھل پن کو دور کرنے کے لیے اس کا استقبال کرے۔ صرف گھر کی تنہائی ہی اس کا استقبال کرتی ہے، نہ انس و محبت، نہ کوئی شوہر، نہ کوئی بچہ، نہ کوئی پوتا یا نواسا، اور نہ کوئی اور کہ جو گرم جوشی سے اسے گھر میں خوش آمدید کہے۔ اس معاشرے میں لوگ اجتماع میں بھی رہتے ہوئے تنہا ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہاں کے معاشرے میں خاندانی نظام زندگی فراموش کر دی گئی ہے۔ بہت افسوسناک بات ہے کہ آج مغرب میں خاندانی نظام زندگی آہستہ آہستہ روبہ زوال ہے، اور اس کے اور تہذیب و تمدن سے لاعملی اور اپنے تمدنی تشخص سے بے خبری گناہ اور جرائم قابل ذکر ہیں کہ جن میں وہاں کے عوام گرفتار ہیں۔ روز بروز ان میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، ان کی بچی ہوئی جمع پونجی بتدریج ختم ہو رہی ہے۔ مغرب میں خصوصاً امریکہ اور شمالی یورپ کے بعض ممالک میں یہ بات مشہور ہے کہ خاندانی نظام کی بنیادیں بہت کمزور ہیں۔ کیوں؟ اس کا سبب یہ ہے کہ وہاں جنسی آزادی اور جنسی بے راہ روی بہت زیادہ ہے۔ جب کسی معاشرے پر بے غیرتی اور بے عفتی اپنے سیاہ پروں کو پھیلا دے تو اس کا مطلب ہے کہ میاں بیوی یعنی مرد و عورت اپنی اس جنسی ضرورت خواہش کو گھر کے علاوہ کہیں اور سے پورا کریں گے۔ ایسے ماحول میں خاندان ایک بے معنی لفظ، معاشرے پر ٹھوسی ہوئی چیز اور ایک ڈیکوریشن پیس ہے۔ لہٰذا ایسے ماحول میں وہ لوگ مہربانی، ہمدردی اور ایک دوسرے کے لیے غمخواری کے جذبات کے لحاظ سے ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں۔ اگرچہ کہ ظاہری طور پر ان میں کسی قسم کی جدائی نہیں ہوتی، لیکن حقیقتاً ان میں پیار و محبت کے تمام رشتے ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر انسان آزاد ہوتے کہ جس طرح چاہیں اپنی جنسی خواہش کو پورا کریں تو گویا گھرانہ ہی تشکیل نہیں پاتا، یا وہ کوئی ایک بیکار حملوں کی آماج اور جلد ویران ہونے والی کوئی چیز ہوتی کہ جسے ہر ہوا کا جھونکا لرزا دیتا۔ لہٰذا آپ دنیا میں جہاں بھی جنسی آزادی کے نمونے دیکھیں گے
وہاں کے خاندانی نظام اور گھرانوں کو اس نسبت سے ضعیف اور کمزور پائیں گے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ماحول میں مرد و عورت کو اپنی جنسی خواہش کی سیرابی کے لیے ایک ایسے مرکز کی ضرورت نہیں، لیکن جہاں دینی حکومت ہے اور جنسی آزادی اور بے راہ روی نہیں، ہاں تمام چیزیں مرد و عورت کے لیے وہاں پر ہیں، اور اس دینی ماحول میں خاندانی نظام زندگی کی حفاظت کی جاتی ہے۔ مصنوعی عشق علم و تمدن کے لحاظ سے زیادہ ترقی یافتہ بعض ممالک میں رہنے والے لوگوں پر زندگی اس طرح مسلط ہے کہ ایک ہی گھر میں رہنے والے افراد آپس میں بہت کم میل ملاپ رکھتے ہیں۔ باپ ایک جگہ ملازم، ماں دوسری جگہ کام میں مشغول، نہ ایک دوسرے سے ملاقات کر پاتے ہیں اور نہ ایک دوسرے کے لیے غذا تیار کرتے ہیں۔ ایک چھت کے نیچے رہنے والے میاں بیوی نہ آپس میں محبت و چاہت سے پیش آتے ہیں اور نہ ہی ایک دوسرے کی غمخواری کرتے ہیں، نہ ایک دوسرے کی دلجوئی کرتے ہیں، ڈھارس باندھتے ہیں، اور نہ ہی آپس میں ان کو واقعی کوئی کام ہوتا ہے۔ ایسے ماحول میں یہ اپنے بچوں کے ماہرین نفسیات کی تجویز پر عمل کرنے کے لیے آپس میں طے کرتے ہیں معین وقت پر گھر آئیں اور آپس میں مل بیٹھیں، صرف اور صرف اس لیے کہ ایک چھوٹی سی محفل سجائیں کہ جو صحیح اور سالم گھرانوں میں خود بخود اپنے وجود سے زندگی کو شیریں بناتی ہے۔ لیکن یہ لوگ بناوٹی اور مصنوعی طور پر ایسی محفل سجاتے ہیں، اس وقت مرد یا عورت مسلسل اپنی گھڑی کی طرف دیکھتی رہتی ہے کہ یہ گھنٹہ کب ختم ہوگا، کیونکہ مثلاً اسے 2 بجے کہیں اور پہنچنا ہے۔ نہ اس طرح کوئی گھریلو محفل سجائی جا سکتی ہے، اور نہ ہی ایسی محفل اور گھر میں بچے انس و محبت کا احساس کر پاتے ہیں۔ ایسے خاندان پیار و محبت کی گرمی سے محروم ہے، یا یوں کہا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا کہ وہ مادی آسائش کے لحاظ سے تو ایک بہترین گھر ہے، لیکن اس گھر میں خاندانی نظام یا گھرانہ وہاں موجود ہی نہیں۔ صحیح ہے کہ یہ میاں بیوی ایک ہی چھت کے نیچے زندگی بسر کرتے ہیں، لیکن در حقیقت ان کے دل ایک دوسرے سے جدا ہیں۔ نہ گھر کے افراد کا ساتھ اٹھنا بیٹھنا، نہ گھر کی فضا میں وہ محبت کی ٹھنڈک، اور نہ ایک دوسرے کی نسبت انس و الفت، کچھ بھی تو نہیں ہے۔ اور جہاں میاں خود کو بیوی کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا، بیوی خود کو شوہر کی شریک حیات اور ہمدرد و مونس سمجھے، ان چیزوں کا تو سرے سے ہی وجود نہیں۔ ان کی زندگی گویا ایسی ہے کہ جیسے 2 اجنبی شخص ایک قرارداد کے مطابق صرف ایک چھت کے نیچے زندگی گزارتے ہوں، اور تو اور اس کا نام بھی عشق رکھ دیا جاتا ہے۔ مغربی معاشروں میں نوجوان اپنی نوجوانی کے پرنشاد زمانے کو بغیر کسی قید و شرط کے گزارتے ہیں، اپنے جلد بھڑکنے والے احساسات کے پیچھے دوڑتے اور اپنی فطری اور جبلی خواہشات کو آزادانہ طور پر پورا کرتے ہیں، لیکن جب وہ گھر تشکیل دینے اور رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے کے سن و سال کو پہنچتے ہیں تو ان کی ان فطری اور جبلی خواہشات اور طبیعی میل کا بہت زیادہ حصہ کہ جو جوانی کی آزاد فضا میں خواہشات کی تکمیل کے ذریعے اپنے حصے کا کام کر کے ٹھنڈا ہو چکا ہوتا ہے، وہ شوق، محبت، عشق و الفت کے جو میاں بیوی کی روح میں ایک دوسرے کے لیے موجود ہونا چاہیے، ان میں نہیں ہوتا یا کم ہوتا ہے۔ بہت سے افراد اپنی شادی کے زمانے کو اپنی درمیانی عمر میں گزارتے ہیں کہ جو مغرب اور ان کی تہذیب و تمدن میں ایک معمول ہے۔ ان کا یہ اقدام بھی ان کے اکثر فرضیوں اور فیصلوں کی مانند غلط، انسانی مصلحت و فطرت کے خلاف اور اس چیز سے جنم لیتا ہے کہ یہ لوگ شہوت پرستی، خواہشات نفس کی پیروی اور بے بندہ باری کی طرف مائل ہیں۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اپنی جوانی کو خود ان کی اپنی اصلاح کے مطابق ہنسی خوشی گزاریں، اپنی خواہشات کو جس طرح چاہیں سیراب کریں، خوب رنگ رنگلیاں اور مزے کریں، اور جب ٹھنڈے اور تھک کر چور ہو جائیں اور خدا کی طرف سے دی گئی ان کی خواہشات کی قدرتی آتش خاموش ہو جائے تو اس وقت گھر بسانے کی فکر کریں۔ ملاحظہ کیجئے، یہ ہے مغرب میں خاندانی نظام زندگی۔ بہت زیادہ طلاقیں، ناکام شادیاں، بے وفا مرد و عورت، جنسی آزادی کے نتیجے میں ہونے والی بے شمار خامیاں، برے نتائج اور غیرت و مروت کی کمی، یہ سب مظاہر مغربی معاشرے میں زندگی کی عکاسی کرتے ہیں۔ مغرب سقوط کے دہانے پر اگر آپ آج مغرب کے بعض معاشروں پر نگاہ ڈالیں، خصوصاً وہ معاشرے کے جو ٹیکنالوجی میں پیش رفت اور صنعتی ترقی کے پھیلے ہوئے رابطوں کے جال میں پھنسے ہوئے ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں کی آلودگی میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ بد اخلاقی اور گناہ جرائم کی آلودگی اگر کسی معاشرے کے صاف آسمان کو
مقدر دھندلا بنا دے تو وہ ان کی صاف و شفاف فضا کو آلودہ بنا کر تازہ ہوا میں سانس لینے، صحت مند زندگی گزارنے کا حق ان سے چھین کر اور انہیں ہلاک و نابود کر دے گی۔ یہ بد اخلاقی اور گناہ جرائم کی آلودگی زلزلے یا سیلاب کی مانند ایک دم آنے والی بلائیں نہیں بلکہ تدریجی آفات ہیں، اور یہ سب ناقابل علاج۔ یہ وہ بلائیں ہیں کہ جب کسی معاشرے پر نازل ہوتی ہیں تو لوگ انہیں ایک دم سمجھنے سے قاصر ہوتے ہیں۔ یہ آفات وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سمجھ میں آتی ہے جب بیماری پوری طرح روح کی گہرائیوں میں اپنا وار کر چکی ہوتی ہے، اس کا زہر پوری روح کو زہریلا بنا چکا ہوتا ہے، تو یہ اس وقت سمجھ آتی ہے، لیکن اس وقت سمجھنے سے کیا فائدہ کہ جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ ایسے وقت میں نہ کوئی تدبیر کام آتی ہے، نہ کوئی علاج مؤثر ہوتا ہے۔ آج مغربی معاشرے اس سمت بہت تیزی سے حرکت کر رہے ہیں، یعنی وہ سقوط اور نابودی کے دہانے پر کھڑے ہیں۔ ان سب کی وجہ یہ ہے کہ اس معاشرے کے لڑکے لڑکیاں مناسب سن و سال میں کامیاب، مستحکم اور پائیدار شادیوں کے لیے اقدامات نہیں کرتے۔ اس کے علاوہ وہاں کے خاندانوں اور گھرانوں کی فضا محبت سے سرشار نہیں ہے۔ آج مغرب میں گھرانے کی بنیادیں کمزور ہو چکی ہیں، گھروں کو دیر سے بسایا جاتا ہے اور وہ جل ٹوٹ جاتے ہیں۔ برائیاں، گناہ، جرائم میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اگر یہ آفات پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیں تو وہ معاشرے بڑی بڑی بلاؤں کا شکار ہو جائے گا۔ البتہ اس بات کی طرف بھی توجہ ضروری ہے کہ یہ بیماریاں، آفتیں ایسی نہیں کہ 5 یا 10 سال میں ظاہر ہوں، لیکن کئی سالوں کے گزرنے کے بعد جب ان کے اثرات ظاہر ہوں گے تو اس معاشرے کو مکمل طور پر ہلاک اور اس کے تمام علمی، فکری، مادی دولت و ثروت کو نابود کر دیں گے۔ یہ ہے بہت سے مغربی ممالک کا مستقبل۔ آج آپ امریکہ اور یورپی دنیا کو دیکھیں، یہ لوگ کتنے اضطراب اور پریشانی میں ہیں، کتنی ناآرام زندگی گزار رہے ہیں، سکون و آرام کے لیے کتنے سرگرداں حیران ہیں۔ ان کے معاشرے میں مصنوعی سکون دینے والی گولیوں اور خواب آور دوائیوں کا استعمال کتنا زیادہ ہے۔ نوجوانوں کو دیکھیے کہ وہ کتنے غیر معمولی کام انجام دیتے ہیں، بڑے بڑے بے ترتیب بال، تنگ اور بدن سے چپکے ہوئے لباس۔ یہ سب اس لیے ہے کہ وہ اپنے معاشرے کے موجودہ حالت سے ناراض ہیں، اپنے غصے کا اظہار کرتے ہیں اور ان کی خواہش ہے کہ وہ آرام اور سکون کو حاصل کریں، لیکن اسی حسرت میں ناکام مر جاتے ہیں۔ بوڑھے مرد اور بزرگ خواتین اپنے لیے بنے ہوئے خاص مراکز میں دم توڑتے ہیں، نہ ان کے بچے ان کے پاس، نہ ان کی بیویوں کو ان کی خبر، میاں بیوی ایک دوسرے سے دور۔ مغرب میں ایسے بچوں کی تعداد بہت زیادہ ہے کہ جو یہ بھی نہیں جانتے کہ ان کے والدین کون ہیں۔ وہاں ایسے مرد و خواتین کی تعداد بہت زیادہ ہے کہ جو اسمن اور ظاہراً میاں بیوی تو ہیں لیکن کئی سالوں سے ایک دوسرے سے بے خبر۔ بہت کم خواتین ملیں گی کہ جو آسودہ خیال ہوں گی کہ زندگی کے آخری لمحات یا بڑھاپے تک وہ اپنے شوہر کے ساتھ باہم زندگی گزاریں گی، یا ان کے مرد کا سایہ ان کے سروں پر موجود رہے گا۔ اسی طرح ایسے مردوں کی تعداد بھی بہت کم ہے کہ جو آسودہ خاطر ہوں کہ ان کی بیویاں کہ جن سے وہ محبت کرتے ہیں کل ان کو چھوڑ کر کسی اور کی تلاش میں نہیں جائیں گی۔ خود امریکہ کے اندر لوگوں، حتیٰ بچوں میں بھی مختلف قسم کی اخلاقی اور جنسی برائیاں اور جرائم وغیرہ کے بڑھنے کی شرح بہت زیادہ ہے۔ مغرب کے مطبوعات اور دانش مند حضرات فریاد بلند کر رہے ہیں، مقالے تحریر کر رہے ہیں، گفتگو کا سلسلہ جاری ہے اور لوگوں اور حکومت کو خبردار کیا جا رہا ہے، لیکن کسی کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی۔ گویا ان تمام مسائل کا کوئی علاج نہیں، اب صورتحال یہ ہو کہ بنیاد ہی خراب کر دی جائے۔ اس حالت میں 30، 40، 50 سال گزر جائیں تو لوگوں کو خبردار کرنے، ایسی صورتحال کے خلاف فریاد بلند کرنے اور کسی سیاسی تدبیر سے یہ مشکلات حل نہیں ہوں گی۔ مغربی معاشرے میں خوش بختی رخت سفر باندھ چکی ہے۔ یہ کوئی بے وزن بات نہیں ہے کہ جو میں بیان کر رہا ہوں، بلکہ یہ وہ حقائق ہے کہ جو آج خود ان کے مفکرین، دانشمند، سینے میں دل رکھنے والے، صاحبان فہم و فراست، نہ کہ اقتدار کے طالب سیاستدان اور معاشرے کے اندر زندگی بسر کرنے والے اور ان حقائق کا بغور مشاہدہ کرنے والے افراد بیان کر رہے ہیں۔ آج ان کی فریاد بلند ہو رہی ہے، آخر کیوں؟ اس لیے کہ اس معاشرے میں سعادت مند زندگی گزارنے کے کوئی وسائل موجود نہیں۔ خوش بختی اور سعادت عبارت ہے آرام و سکون، سعادت اور امن و امان کے احساس سے کہ جو دور دور تک وہاں نہیں پائی جاتی۔ ان میں سے اکثر نوجوانوں کو یہ خود نہیں معلوم کہ وہ ایسے بہت سے کام کیوں اور کس لیے انجام دیتے ہیں۔ ان کی زندگی کا مقصد
انہیں یہی بتایا جاتا ہے کہ اچھا کھانا، پہننا، سونا، عیش، سارے ہفتے والے کام، ویکینڈز پر عیاشی، ذہنی تفریح، یہ ہیں ان کے بے مقصد دن اور بے ہدف اور سکون سے خالی راتیں۔ جو افراد بھی بین الاقوامی صورتحال اور افکار عالم سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ تمام ممالک، خصوصاً امریکہ سے البتہ یورپی ممالک بھی اس میں شامل ہیں، خیر خواہ، مسلح اور فہم و ادراک رکھنے والے افراد کی فریاد بلند ہو گئی ہے کہ مل کر کوئی چارہ جوئی کرتے ہیں، البتہ اتنی آسانی سے وہ کوئی فکر و تدبیر اور چارہ جوئی نہیں کر سکتے۔ اگر فکر کرنے میں انہیں کامیابی حاصل ہو بھی جائے تو بھی وہ اتنی آسانی سے علاج میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ وہ لوگ کہ جو کسی ملک یا معاشرے میں نفوذ کرنا چاہتے ہیں تو وہ افراد اس معاشرے کی ثقافت اور تمدن کو اپنے قبضے میں لے کر اپنی تہذیب و تمدن اور ثقافت کو اس معاشرے پر تھوپ دیتے ہیں۔ ان کے من جملہ کاموں میں سے ایک کام گھرانے کی بنیادوں کو متزلزل کرنا ہے۔ جیسا کہ بہت سے ممالک میں انہوں نے یہ کام انجام دیا، انہوں نے معاشرے میں اس طرح نفوذ کیا کہ مرد اپنی ذمہ داریوں کی نسبت غیر ذمہ دار اور خواتین بد اخلاق ہو گئیں۔ کسی بھی معاشرے میں تہذیب و تمدن کی اساس اور بنیادی عناصر کی حفاظت آنے والی نسلوں تک ان کی منتقلی بہترین اور اچھے گھرانوں یا خاندانوں کے وجود سے انجام پاتی ہے۔ اگر ایسے گھر یا خاندان کا وجود نہ ہو تو تمام چیزیں تباہ ہو جائیں گی۔ یہ جو آپ مشاہدہ کر رہے ہیں کہ اہل مغرب کی پوری کوشش ہے کہ مشرق وسطیٰ اور ایشیائی اسلامی اور دیگر ممالک میں شہوت پرستی اور برائیوں کو رواج دے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کے جملہ اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ ان کی خواہش ہے کہ اپنے کام سے وہاں کے خاندانی نظام زندگی کو تباہ اور برباد کر دے، تاکہ ان معاشروں کی تہذیب و تمدن اور کلچر کی بنیادیں کمزور ہو جائیں اور انہیں ان اقوام پر سوار ہونے کا پورا موقع مل جائے، کیونکہ جب تک کسی قوم کی تہذیب و تمدن اور ثقافت کی بنیادیں کمزور نہ ہوں تو کوئی بھی اس پر قبضہ نہیں کر سکتا اور نہ ہی اس کے منہ میں لگام دے کر اسے اپنی مرضی کے مطابق چلا سکتا ہے۔ وہ چیز کہ جو اقوام عالم کو لاحق خطرات کے مقابل میں بے دفاع اور اغیار کے ہاتھوں میں انہیں اسیر بناتی ہے، وہ ان کا اپنی قومی تشخص، تاریخی اور ثقافتی ورثے سے بے خبر ہونا ہے۔ اس کام کے ذریعے سے کسی بھی معاشرے میں خاندانی نظام زندگی کی بنیادوں کو بآسانی کمزور بنایا جا سکتا ہے۔ اسلام خاندان اور ان کی بنیادوں کی حفاظت کرنا چاہتا ہے، اسی لیے اسلام میں ان بلند ترین اہداف تک پہنچنے کے لیے اہم ترین کاموں میں سے ایک کام خاندان اور گھرانے کی تشکیل اور اس کی حفاظت ہے۔ خاندان کے بارے میں صرف ایک جملہ میں نے اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی کے اجلاس میں تقریباً 1 گھنٹے سے زیادہ گفتگو کی، ساتھ ہی خاندان اور خاندانی نظام زندگی کے بارے میں بھی روشنی ڈالی۔ بعد میں مجھے اطلاع دی گئی کہ امریکہ ٹی وی چینلوں نے ہمارے یعنی مسلمان خصوصاً ایرانیوں کی گفتگو کو سینسر اور انہیں مسخ کرنے میں اپنی تمام تر سنجیدگی کے باوجود میری گفتگو کو معتبر اور مستند قرار دیتے ہوئے کئی بار اسے نشر کیا اور ساتھ تجزیہ اور تحلیل بھی پیش کی، اور وہ بھی خاندانی نظام زندگی کے بارے میں صرف ایک جملے کی وجہ سے، کیونکہ خاندانی مسائل اور گھرانے سے متعلق گفتگو اہل مغرب کے لیے آج ایک پیغام ہے، بالکل ایک ٹھنڈے اور گوارا پانی کی مانند کہ جس کی کمی کا وہ خود بھی احساس کر رہے ہیں۔ مغرب میں کتنی ہی ایسی خواتین ہیں کہ جو آخر عمر تک تنہا زندگی گزارتی ہیں، کتنے ہی ایسے مرد ہیں کہ جو زندگی کی آخری سانسوں تک گھرانوں کی چھاؤں سے محروم رہتے ہیں اور اپنی شریک حیات کے عدم وجود کی تاریکی میں ہی زندگی کو خدا حافظ کہہ دیتے ہیں۔ ان کی زندگی غریب، اجنبی، انس و الفت کی ٹھنڈی چھاؤں سے محروم، اور کتنے ہی ایسے نوجوان کہ جو گھرانے کی پرمحبت فضا سے محروم ہونے کی وجہ سے آوارہ ہیں یا ان کے معاشرے میں خاندان۔ چوتھی بات، ایک دوسرے کی نسبت میاں بیوی کے حقوق کے جو انشاءاللہ ہم اگلی آنے والی آڈیو میں پیش کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری زندگیوں کو محبت، رحمت اور برکت سے بھر دے اور ہمارے گھروں کو سکون اور ایمان کا گہوارہ بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اپنی دعاؤں میں خاص یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔